या करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह, इस दुआ के साथ कि हम सब की औलाद नेक हो, सालेह हो, फरमा बरदार हो, और इस नीयत और इस अहद और इस पुख्ता इरादे के साथ कि हम सब अपने तौर पे कोशिश करेंगे, सही करेंगे कि ये ख्वाहिश ना रखें कि हमारी औलाद हमारी फरमा बरदार हो, बल्कि उसे तेरा फरमाबरदार बनाने की सगी करते रहेंगे। और जब आप अपनी औलाद को, यकीन जानिए कि ये बहुत प्यारा कुलिया और फार्मूला है, दीन सिखा देंगी तो फिर सब कुछ उन्हें दीन सिखा देगा। तो कोशिश ये करनी है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, जो आज के प्रोग्राम का उन्वान है, वो गुज़िश्ता से पैवस्ता है, एक कंटिन्यूटी है। हमने बात की वालिदैन के हुकूक़ के ताल्लुक़ से, और वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत जिसके लिए वो दुआएं करते हैं, जो उनकी उम्मीदों और तमन्नाओं का मरकज़ होती है, यानी कि उनकी औलाद। अब वालिदैन की जो ज़िम्मेदारियां हैं या जो उनके फ़राइज़ हैं, गोया वो औलाद के हुकूक़ हैं। तो जनाब, हम बात कर रहे हैं औलाद के हुकूक़ के ताल्लुक़ से। दीन इस्लाम माशा अल्लाह सुम्मा माशा अल्लाह मुकम्मल और जामे दीन है, ज़िंदगी के हर शोबे पे जामे और मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। और जब बच्चे की पैदाइश की बात होती है तो वालिदैन अल्लाह की बारगाह में इजहार तशक्कुर के बाद फिर उसको यानी उसका अच्छा सा नाम रखना, अक़ीक़ा करना, तहनीक करना, और फिर उसके कान में अज़ान, ये यानी तरतीब के साथ ये तमाम मामलात होने चाहिए, और उसकी सही तौर पे तरबियत करना और जनाब इस्लामी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। हमने इस तमाम मामलात पे कल जो दीगर आपने प्रोग्राम्स देखे हैं, जो गुज़िश्ता प्रोग्राम्स हैं, प्रीवियस जो हमारे एपिसोड्स हैं, उसमें हमने बात की है। कल से यही मुराद है मेरी। आज हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ और हुकूक जो कि औलाद के हैं, वालिदैन की जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं, उस पर हम कलाम करेंगे। आज जो आलिमात हमारे साथ हैं, माशाअल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाती हैं, और मुझे बड़ी मसरत होती है कि बड़ी गहरी निगाह रखती हैं आप उन मसाइल पे, उन मामलात पे कि जिसके हवाले से ख़वातीन सवाल करना भी चाहती हैं, और आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू दोनों फरमाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आलिमा सुवैबा शाकिर। सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद कहते हैं। और आलिमा सदफ़ परवीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं और आप दोनों के लिए दुआ गो हैं। और जनाब, हमारी खुशनसीबी है, मेरे लिए बाइस सआदत है आपका इंट्रोडक्शन करवाना, क्योंकि हम सीखते चले आ रहे हैं आपसे, जितने भी प्रोग्राम्स हमने आपके साथ किए हैं, और माशाअल्लाह सैर हासिल, तसल्ली बख्श गुफ्तगू आप फरमाते हैं। शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हसन नवेद नियाजी साहब को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जनाब। बात हो रही है औलाद के हुकूक के ताल्लुक़ से, इस फ़िक्र के साथ कि हम अपनी औलाद की आखिरत को संवारने की कोशिश करेंगे। बीइंग अ पेरेंट, मैं ये समझती हूँ बच्चों की परवरिश और मौशी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी किस पे है और किस कदर है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, जहाँ तक परवरिश का सवाल है तो वालिदा पर अगरचे कुछ बासूरतों के अलावा दूध पिलाना लाजिम नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की जो है वो 9 साल की उम्र तक और लड़का 7 साल की उम्र तक वालिदा के ज़ेर तरबियत और ज़ेर परवरिश रहेगा जी। लेकिन अगर वालिदा फ़ौत हो चुकी हैं या तरबियत से इनकार करती हैं या खुदा न खास्ता ज़ौजैन में सेपरेशन हो चुकी है, और उसके बाद ये खातून किसी ऐसे मर्द से निकाह कर चुकी हैं जो इन बच्चों के लिए नामहरम बनता है, तो या और कोई ऐसा सबब पाया जाता है जिसकी वजह से हक़ तरबियत या हक़ परवरिश सल्ब हो जाता है, तो इन तमाम सूरतों में फिर ख़ानदान के दीगर अफराद की तरफ ये हक़ जो होता है वो मुतवज्जे होता है। और इसमें सिलसिला ये होता है कि काफ़ी तवील फ़हरिस्त है,
جیسے والدہ نہ ہو تو اس کے بعد یہ حق نانی کی طرف جاتا ہے، وہ نہ ہو تو پھر دادی کی طرف. اب ان سب کی تفصیل کو بیان کرنا یہاں ممکن نہیں، لہٰذا اگر کسی کو کوئی ایسی صورتحال درپیش ہے تو اس کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اپنے قریبی دارالفتہ سے جا کر اور صورتحال کا حل معلوم کر سکتا ہے. صحیح. جہاں تک معاشی کفالت کا معاملہ ہے تو اس سلسلے میں نابالغ اولاد یا ایسی بالغ اولاد جو مینٹلی یا فزیکلی جو ہے وہ ڈسیبل ہے، اور اسی طرح لڑکی اگرچہ اس کے اعضاء سلامت ہوں، اسی طرح وہ اولاد جو کہ طالب علم دین ہے، نیک متقی پرہیزگار ہے اور خلوص نیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے اور اس کی اشاعت کے لیے سرگرم عمل ہے، تو ان تمام افراد کے پاس ایک صورت یہ بھی دیکھی جائے گی کہ اگر ان کے اپنے پاس مال نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جائیداد وغیرہ جسے بیچ کر ان کے مصارف پورے کیے جا سکیں، تو ان تمام کا نفقہ والد کے ذمے لازم ہے. اب ان پر واجب ہے کہ وہ ان کے اخراجات کو اٹھائیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب تنگ دست ہوتے ہیں لیکن والدہ مالدار ہوتی ہیں. اس صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگرچہ ذمہ داری والد ہی کی ہے لیکن والدہ کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ان بچوں پر اپنا مال خرچ کریں اور جب شوہر کے پاس ہو تو یہ اسے وصول کر سکتے ہیں. سیپریشن کے وقت بھی بچہ اور بچی اگرچہ ماں کے پاس رہیں گے جو مدت میں نے عرض کی، لیکن اخراجات کی ذمہ داری والد کی ہی ہے، یہ انہی کے اوپر لازم ہے. والد صاحب فوت ہو جائیں تو ان بچوں کو ملنے والے جو حصے ہیں اس سے ان کی کفالت کی جائے گی. اب ان کی جو آپ نے کہا تھا کس قدر، تو اس میں جو ہے عرف کے اعتبار سے اور والد کی مالی حیثیت کے اعتبار سے ان کی خوراک، لباس، رہائش، علاج معالجہ، اسی طریقے سے تعلیم میں یہ تفصیل ہے کہ دینی تعلیم دلوانا والد پر واجب ہے، دنیاوی تعلیم اگرچہ واجب نہیں، لیکن ہمارے عصر حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیاوی تعلیم نہ ہو تو حصول معاش اگرچہ ناممکن تو نہیں ہے، ممکن تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر جو کچھ تعلیم ہے بچوں کو دلانے کی ذمہ داری یہ بھی والد پر عائد ہوگی، لیکن اعلیٰ تعلیم دلانا، انہیں ڈاکٹر، انجینئر یا کسی پروفیشنل ٹائپ کی جو ان کو تعلیم دلانا یہ والد پر لازم واجب نہیں ہے. اگر وہ دلاتے ہیں تو یہ احسان کی صورت ہے. انتہائی مختصر وقت میں یہ تھوڑا سا ایک خلاصہ ہے. بہرحال ہر مسئلہ جو آپ ایک سیکھتے ہیں تو اس میں سے دو جہت، دو پہلو نکلتے ہیں، تو اس کی تفصیل بہرحال ہو سکتی ہے. پھر وہی ہے کہ آپ اپنے طور پر جس کی ذمہ داری ہے اسے سیکھنا چاہیے ساری تفصیل، تاکہ وہ کما حق ہو اپنی اولاد کا حق ادا کر سکیں. لیکن جناب یہاں تو معاملہ الٹا ہے. یہاں یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جو پروفیشنل تعلیم ہے، جو ایجوکیشن ہے، اس پہ زیادہ پیرنٹس یا خصوصی طور پہ والدین میں سے بھی جو والد ہیں وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ وہ بیٹی ہے، اب تو چاہے وہ بیٹی ہے یا وہ بیٹا، تو اس کو کوئی اچھی ڈگری تو لینی ہے، لیکن دینیات کی طرف، دینی تعلیم کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے. میں آپ کی جانب آؤں گی عالمہ صدف پروین. اور جناب ایسا بھی ہے، اب بچے بھی آج کل کے ہیں وہ ایک افلاطون ہے. بچے جو ہے وہ، میں ان کے لیے حوالے سے کیا کہوں کہ مختلف قسم کی فرمائشیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین مجبور ہو جاتے ہیں ان کی فرمائشیں پوری کرنے پر. غیر ضروری فرمائشیں پوری کرنا، کیا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو کوئی بھی شے ہو اس کے 5 درجات فقہاء کرام نے بیان فرمائے. پہلا درجہ کہلاتا ہے ضرورت، یعنی ضرورت سے مراد وہ ہے کہ جس کے بغیر زندگی بالکل ناممکن ہو جائے، زندگی گزارنا، جیسے کہ چند لقمے کھا لینا، یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے. دوسرا درجہ آتا ہے حاجت کا، کہ جس کے بغیر ہلاکت تو نہیں ہوگی لیکن بہت مشکل سے زندگی گزرے گی، جیسے کہ اتنا کھا لینا کہ بھوک نہ مٹے، یہ حاجت کے درجے میں آئے گا. تیسرا درجہ ہوتا ہے منفعت، کہ یعنی خوب پیٹ بھر کے کھا لینا، اچھی غذا کھا لینا، یہ منفعت کہلائے گا. اور چوتھا درجہ ہوتا ہے زینت، یعنی ان کے علاوہ ریفریشمنٹ جیسے ہوتی ہیں، کولڈ ڈرنکس ہے، آئس کریم ہے، پیزا ہے، اس طرح کی جو چیزیں زیادہ پسند ہوتا یہ. اور پھر پانچواں درجہ آتا ہے فضول کا، جیسے کہ حرام اور جو مشتبہات ہیں ان کی خواہش کرنا، جیسے کہ معاذ اللہ شراب نوشی یا کوئی اس طرح نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا جو صحت کے لیے مضر ہے، یہ کیا ہے، یہ فضول کہلاتا ہے. تو اب ان میں سے جو پہلی ہے ان کے علاوہ تیسری اور چوتھی یعنی منفعت اور زینت، اس میں جو غریب، عموماً جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے منفعت، اور جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے زینت کے درجے میں جو خواہشات آتی ہیں ان کو عموماً بیجا تصور کیا جاتا ہے. جو پانچواں درجہ ہے اس میں تو ہر درجے میں جو بچوں کی یہ خواہشات ہیں انہیں بیجا ہی تصور کیا جائے گا، بلکہ ان سے تو بچنا والدین کے لیے فرض ہے، لازم ہے. اگر ان کا ارتکاب کریں گے تو حرام اور گناہ کبیرہ میں پڑ جائیں گے. تو اب یہ جو واقعی منفعت ہے
اور زینت ہے. اس میں ہر طبقہ اپنی اپنی جو استطاعت ہے اس کے مطابق اپنی اولاد کو اس میں لے کر اعتماد میں لے کر اور گناہوں سے بچتے ہوئے جتنا یعنی ہو سکتا ہے ان کی خواہشات کو پورا کرے، لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ ان کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، اور یہ کہ اس میں اس قدر منہمک نہ ہو جائیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اس سے ہی غافل ہو جائیں. ورنہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہی ان کو ٹائم نہیں ملے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی بھی جان کو اس کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ حرج میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے. تو بس یہ استطاعت کے مطابق پھر کریں، اور پھر یہ جو دیگر خواہشات ہیں وہ ان کے لیے پورا کرنا لازم نہیں رہے گا. ماشاء اللہ. جناب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن بھی پر براہ راست، اور ہم ان کی سمجھ بڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب، بچوں کی پرورش معاشی کفالت کے حوالے سے کہ کس پر ہے اور کس قدر ہے، اور پھر جو بچوں کی فرمائشیں ہیں، بعض اوقات جائز فرمائش ہوتی ہے، بعض اوقات ناجائز فرمائشیں بھی ہوتی ہیں، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. نام ہے میرا. جی کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے شوہر میں 3 طلاقیں دی ہیں ایک ہی دفعہ. جی یہ آواز آ رہی ہے؟ بہت دور سے اور ہلکی آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی. اب آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے، دور سے آ رہی ہے، کہیے. ہاں جی، میں نے کہا میں نے طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایک ہی دفعہ میں مطلب 3 بار دی ہیں تو ہو جاتی ہے؟ ایک دفعہ میں 3 بار طلاقیں دی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے؟ معلوم کرنا ہے جی جی کہ کیا گھر کی کوکنگ کسی کرسچن خاتون سے کروائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. اس موقع پہ ایک بریک شامل کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین، اور بات ہو رہی ہے اولاد کے حقوق کے تعلق سے. ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ. بات ہو رہی ہے اولاد کے حقوق کے تعلق سے. آپ کی کال شامل کر رہے ہیں. بریک سے قبل عالمات نے جناب بچوں کی کفالت کے تعلق سے کلام کیا. پھر ہم نے بات کی بچوں کی جو فرمائشیں ہیں وہ بڑی لمبی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں، تو اس تعلق سے کلام ہوا. میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب سے بریک سے قبل یہ دونوں سوالات میں نے کیے تھے کہ آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں، ان کی سمجھ پڑھتے ہیں. جی حضرت، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اولاد کی اچھی تربیت اور اولاد کی کفالت جو ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور تعلیم کے حوالے سے آپ نے ایک بات اپنے انٹرو میں کہی، مجھے بڑی اچھی لگی وہ بات کہ آپ نے کہا کہ تعلیم جس طرح دنیاوی تعلیم کا لحاظ کیا جاتا ہے تو دینی تعلیم کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. اور نماز کی بات کی آپ نے کہ نماز کا بھی کہنا چاہیے، نماز کا نہیں کہتے. علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے اور صوفی بھی تھے، عارف باللہ تھے. القطب الربانی ان کا لقب ہے. لوگ انہیں زیادہ تر تصوف کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن وہ دیگر جہتیں بھی ان کی بڑی نمایاں تھیں. فقیہ بھی اعلیٰ پائے کے تھے، محدث بھی اعلیٰ پائے کے تھے. علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے ماتحتوں میں سے کوئی تمہاری نافرمانی کرے، وہ ماتحت چاہے اولاد ہو، اور اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی بھی ماتحتوں میں شمار ہے. اسی طرح اگر جو ہے وہ سیٹھ ہے تو اس کے مزدور، استاد ہے تو شاگرد، الغرض جو بھی بندہ ایسا ہے کہ جس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں نیچے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے ماتحتوں میں سے کوئی تمہاری نافرمانی کرے تو تم اس بات پر پہلے غور کرو کہ تم نے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے مالک کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق یا آداب بارگاہ الہی میں کوئی کوتاہی تو تم سے نہیں ہو گئی. اگر کوئی کوتاہی ایسی تم سے ہوئی ہے تو پہلے اس سے توبہ کرو، توبہ کر کے اس سے رجوع کرو، اور اس کے بعد ظاہری سبب اختیار کرو اس بات کو صحیح کرنے کا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماتحت جو ہے وہ اس وقت نافرمانی کرتے ہیں کہ جب بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آداب یا حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. یہ بات علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ سے خود بڑے بزرگ اور محدث، فقیہ، صوفی وہ فرما رہے ہیں. تو لہذا پہلے تو ہمیں ایسا ہی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد اگر ہماری نافرمانی کر رہی ہے تو پہلے ہم اپنے آپ پہ غور کریں
کہ ہم اپنے مالک و مولا، اپنے خالق کی، اپنے رب کی فرما برداری کامل طور پر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس نافرمانی کی یہ نحوست ظاہر ہو رہی ہے کہ سامنے دوسرا بھی ہماری فرما برداری نہیں کر رہا. تو اس لیے پہلے ہم اس نافرمانی کی نحوست سے اپنے آپ کو دور کریں. تو نافرمانی کی نحوست سے دور ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ توبہ، سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح کریں، سچی توبہ کر لیں اللہ کے حضور اور اللہ سے دعا مانگیں تو اس کی نحوست دور ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جو طریقہ کار ہے اصلاح کرنے کا ماتحتوں کی، وہ طریقہ کار مناسب انداز میں اسے بھی اختیار کرنا چاہیے. یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا جو اکابر فرماتے ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، یہ دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بعض لوگ جو ہے ہر چیز کا الٹا مفہوم نکالتے ہیں، الٹا مطلب لیتے ہیں تو ججمنٹل ہو جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزوں سے دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری ذاتی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں. یعنی ہمیں اپنے بارے میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ماتحتوں میں کوئی ہماری نافرمانی کر رہا ہے یا اولاد میں سے کوئی ہماری نافرمانی کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھ کر اپنا معاملہ صاف کریں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو یا کسی عالم کو یا کسی دوسرے کو دیکھیں اس طرح کہ اس کی اولاد اس کی نافرمانی کر رہی ہے یا اس کا ماتحت اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہم اسے جج کرنا شروع کر دیں اس طرح. کیونکہ یہ جو بات ہے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ عوام کو پیش نظر رکھ کر ان کی اصلاح کے لیے کی گئی ہے، نہ کہ اکابر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. اکابر کے ساتھ تو معاملات دوسرے ہیں، ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے بعض اوقات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف متعدد حکمتیں ہوتی ہیں. تو اکابر کی اولاد اگر ان کی نافرمانی کرے تو اس میں دیگر بہت ساری حکمتیں ہیں. تو وہاں پر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں جانچنا کہ بھئی یہ اللہ کی کسی حق میں یا دم میں کوتاہی تو نہیں کر رہے کہیں. وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے حق میں کوتاہی نہیں کرتے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے جو ان کے رفع درجات کا باعث ہوتی ہے. ان کے درجات ہر آن بلند ہوتے ہیں، مختلف ذرائع سے انہیں تکلیف یا مصیبت دیکھ کر ان کی درجات بلند کیے جاتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ماتحت اگر ہماری نافرمانی کر رہے ہیں یا بدتمیزی کر رہے ہیں تو ہم اپنے حقوق اللہ کا معاملہ پہلے صحیح کریں، حقوق اللہ کا معاملہ صحیح کریں، اور اس کے بعد ہم ظاہری اسباب بھی دیکھیں کہ ہماری طرف سے کوئی انتظامی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کوتاہی کہ جس کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے یا بے دخل ہے. اگر ایسا کوئی معاملہ ہے اور اس کی جائز شکایت ہے تو اسے بھی سننا چاہیے اور دور کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جناب اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، نافرمان، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بعض اوقات اولاد کی جو جائز بات ہے یا جائز شکایت ہے اسے بھی والدین سنی انسنی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے. تو ان کی جو جائز حاجت ہے یا جائز شکایت ہے وہ سننی چاہیے اور اس کے مطابق انہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت اچھے مشورے آپ کی جانب سے اور بڑی خوبصورت گفتگو، اصلاحی گفتگو، فکری گفتگو. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی سلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا نام سدرا ہے. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر جی سدرا. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ناپاکی کے چھٹے اچانک منہ میں چلے جائیں تو کیا کریں، زبان پاک ہوگی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر جھوٹے پانی سے منہ دھو لیں تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. نام میرا فرحندہ ہے. بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بہت ضدی ہے. آپ کا بیٹا بہت ضدی ہے؟ اچھا. ہاں جی، ضد بہت کرتا ہے. بات سمجھاتی ہوں، سمجھانے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اب تم سے آپ سے کوئی وظیفہ پوچھے؟ جی بتا دیں. کوئی دعا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ایک کال کی. فرخندہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. میں آپ کی سمتا ہوں گی عالمہ سبیبہ شاکر. بچوں کی دوستی، بچے اگر گھر سے باہر جا رہے ہیں تو ان کے خارجی ماحول پہ، معاملات پہ نظر رکھنا، ان کی خبر گیری کرنا، کیا یہ چیک رکھنا ان کے معاملات پہ، کیا یہ بھی والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے؟ بے شک یہ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق اور آیت کریمہ کے مطابق بھی کو انفسکم و اہلیکم نارا، یہ ذمہ داری جو ہے وہ سب سے زیادہ والد کے اوپر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ والدہ پر بھی نگہبان ہیں. جیسے بخاری کی روایت ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ماتحت افراد، یعنی اگر مرد ہے تو اس سے زوجہ اور پھر اس طرح اولاد اور ساتھ میں
اگر نوکر وغیرہ بھی ان کے ماتحت ہیں تو ان کے بارے میں پرسش کی جائے گی. اسی طرح آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی نگہبان ہے, تو شوہر کے گھر میں جو اس کے ماتحت افراد ہیں ان میں اولاد اور نوکر وغیرہ ہیں تو ان کے بارے میں بھی اس سے پرسش کی جائے گی. اب جب اگر ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے, گھر کے اندر ان کی دیکھ بھال نہیں کی جائے گی, تو پھر ظاہری بات ہے کہ صورتحال بگاڑ کی طرف جائے گی. تو اس لیے اولاد کی نگہداشت کرنا اور ان کو ہر حوالے سے, یعنی اگر یہ نہیں کہ فزیکلی کسی سے دوستی ہے, اس کے گھر جاتے ہیں ملتے ہیں, ہم وہ کمپنی چیک کریں, بلکہ آج کل موبائل ہے بچوں کے پاس, اس موبائل پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں بچہ کیا کر رہا ہے, کس طرح کی دوستیاں ہیں یا کیا معاملات ہیں, کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ موبائل کے ذریعے ملوث ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں بھی بالکل چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. والد کے ساتھ ساتھ یہ والدہ کی بھی کڑی ذمہ داری ہے. اس کی سرچ ہسٹری بھی دیکھیے بالکل کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ بھی سوشل میڈیا تو بہت جی. ایک طرح سے خراب بھی ہو سکتا ہے بالکل نا اگر آپ سروس نے بھی اس نگاہ طرح نہیں کی رکھی. پرووائڈ کر دی گئی ہے کہ پیرنٹل گائیڈ ہوتی ہے, آپ اس میں اہتمام کریں کہ آپ پیرنٹل گائیڈ کے تھرو ہی چلائیں سب کے اکاؤنٹ, تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ کون سا بچہ کس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ٹائمنگ آپ کر لیں کہ بھائی ایک ٹائمنگ تک وائی فائی ہوگا, اس کے بعد بند, تاکہ رات بھر کا سلسلہ نہ ہو. اسی ہر طرح وقت ان فون کو کالز ایکسیس بھی نہ ملے. جی بالکل اس طرح سے باہر کے دوستوں سے زیادہ آج کل خطرناک چیز جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ کے معاملات ہیں. بچے کثیر وقت بھی اپنا ضائع کرتے ہیں, ان کی مینٹل گروتھ جو ہوتی ہے وہ کسی اور ہی حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے, جبکہ مطلوب شرع کچھ اور ہے. لہٰذا والدہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. عموماً یہ والدہ کو دیکھا گیا ہے کہ اگر والد بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں تو بچوں کی غلطیوں کو چھپاتی ہیں, کہ اگر میں نے بتا دیا تو پھر والد صاحب جو ہے وہ غصہ کریں گے اور سختی آئے گی. یا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدہ کو بھی زیادہ سختی سے ڈیل کر لیتے ہیں, تو وہ کہتی ہیں میری بھی شامت آئے گی, اس کی بھی آئے گی, بہتر ہے چھپا لو. اور یہ چھپاتے چھپاتے ایک دن نتیجہ اللہ نہ کرے بہت برے انجام کی صورت میں سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ آمین. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میرا نام ام حبیب ہے اور میں سعودہ سے بات کر رہی ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں نے روزے, مطلب کہ اپنے امی ابو بوڑھے ہیں تو روزے نہیں رکھ سکے, کیا میں اپنے روزے ان کو دے سکتی ہوں؟ امی ابو نے روزے نہیں رکھے تھے. اچھا جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ کا جذبہ اچھا ہے, لیکن شرعی حکم کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہم آپ کی سمجھائیں گے عالمہ صدف پروین. اور مجھے یہ بتائیے کہ کھانے پینے کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے اولاد کے ماں باپ پہ کیا حقوق ہیں؟ جی دیکھیں, نسب کے سبب والد پر ان افراد کا نفقہ یعنی کھانا پینا اور ان کی رہائش وغیرہ یہ لازم ہوتی ہے. نابالغ جو اولاد ہے وہ جبکہ اس کی ملکیت میں کوئی مال نہ ہو, اس کا جو نفقہ ہے, اس کا جو خرچہ ہے کھانا پینا, یہ والد کے ذمہ ہے. اسی طرح بالغ اولاد ہے تو اس میں بیٹا اگر کمانے پر قادر نہیں ہے یا مینٹلی یا فزیکلی وہ ڈسیبل ہے تو اور اس کے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے, اس کا جو خرچہ ہے یہ بھی والد پر لازم ہوگا. اسی طرح بیٹی ہے, اگرچہ وہ اس کے اعضاء وغیرہ سلامت ہیں اور اس کی ملکیت میں مال موجود نہیں ہے, تو اس کا بھی جو کھانا پینا ہے, اس کے اخراجات یہ والد کے ذمہ ہوں گے. اسی طرح ان کی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی والد کی ذمہ داری میں آئے گا. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, میں آپ کی سمجھا رہی ہوں اور کالرز کے بھی میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں. بہن نے پوچھا کہ جب خواتین, پہلے میں تھوڑا ذرا علاج کے حوالے سے وہ ایک جو ہے وہ مسئلے کی وضاحت کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا اس وقت ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں. واپس آتے ہیں علاج کے تعلق سے رہنمائی اور پھر کالرز کے سوالات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب ہم آپ کی سمجھائیں گے. جی تو میں گزارش کر رہا تھا علاج کے حوالے سے کہ علاج کے حوالے سے ایک مسئلے کو لے کے جو ہے بہت زیادہ اشکال ہوتا ہے. بعض لوگ اعتراض بھی کرتے نا سمجھی کی بنا پر کہ جیسے ہماری کتب فقیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ علاج کرانا شوہر پر واجب نہیں ہے, بیوی کا علاج کرانا. اسی طرح جو ہے وہ اولاد کے حوالے سے بعض جگہوں پہ جزیہ لکھا کہ علاج واجب نہیں ہے. تو دیکھیں علاج کے حوالے سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ علاج جو ہے ایک ہوتا ہے علاج قطعی اور ایک ہوتا ہے علاج ظنی اور ایک ہوتا ہے علاج وہمی. یہ جو عملیات وغیرہ کرائے جاتے ہیں یا یہ جو کاٹ وغیرہ کرائی جاتی ہے عملیات کی, اس کو کہا جاتا ہے علاج وہمی. علاج ظنی کا مطلب یہ ہے کہ جو دوائیں لی جاتی ہیں یہ علاج ظنی ہے. اور علاج قطعی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں کنفرم پتہ ہو کہ یہ اس وجہ سے یہ تکلیف ہے, یہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گی. جیسے ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے تو ظاہری بات ہے کچھ کھائے گا تو جان بچ جائے گی,
یہ علاج قطعی ہے. پیاس سے مر رہا ہے, کچھ دیں گے, اس کو خوراک دیں گے تو جو ہے نا یہ بچ جائے گا, یہ علاج قطعی ہے. علاج قطعی تو بہرحال لازم ہوتا ہے. جو علاج ضنی ہے, علاج ضنی کے بارے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ علاج ضنی جو ہے وہ فی نفس ہی واجب نہیں ہے, وہ بندے کا اپنا علاج کرانا بھی واجب نہیں ہے. یعنی ایک آدمی خود بیمار ہوا تو وہ ضنی علاج اگر نہ کرائے تو عند اللہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو گناہگار نہیں ہوگا. تو جب اس کا اپنا علاج اس پر واجب نہیں ہے, پہلے تو اپنے نفس کا, اپنی جان کا, اپنی ذات کا حق ہے نا انسان پر سب سے پہلے, اس کے بعد متعلقین کا ہوتا ہے. تو ایک بندے پہ ایک چیز اس کے اپنے حق میں واجب نہیں ہے تو اس سے متعلق دوسرے آدمی کی وہ چیز اس پر کیسے واجب ہو سکتی ہے؟ تو وہ مسئلہ دراصل اس تناظر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے علاج ضنی کے ترک سے یا نہیں ہوتا. تو بندہ گناہگار نہیں ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ علاج کرانا نہیں چاہیے یا علاج کرانا ٹھیک نہیں ہے. تو علاج ضنی جو ہے یہ اپنی جگہ پر درست ہے. یہ جو ضنی علاج ہے یہ سنت سے ثابت بھی ہے. سرکار علیہ السلام سے دونوں طرح کے طریقے ثابت ہیں. علاج ضنی کروانا بھی ثابت ہے, علاج ضنی نہ کروانا بھی ثابت ہے. بعض مواقع پر جو ہے وہ بیمار ہوئے اور آپ نے جو ہے وہ ضنی علاج ترک فرمایا, بعض مواقع پر بیمار ہوئے اور ضنی علاج جو ہے وہ آپ نے اختیار فرمایا. چونکہ آپ شارع ہیں, اللہ کی طرف سے آپ کو شارع بنا کر بھیجا گیا ہے, تعلیم کے لیے تشریف لائیں امت کی, تو یہ دونوں طرز عمل اسی لیے اختیار کیے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ ضنی علاج کروانا جو ہے یہ درست بھی ہے, اور اگر کوئی بالفرض نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے. اچھا, تو گناہگار نہیں ہوگا. وہ اس پیرائے میں, اس تناظر میں یہ بات کی گئی ہے. باقی کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج اس کا کرانا چاہیے, خود بھی بندہ بیمار ہو تو علاج کروانا چاہیے, اگر زوجہ بیمار ہے اس کا بھی علاج کروانا چاہیے, اولاد بیمار ہے, بچے بیمار ہیں تو اس کا علاج بھی کروانا چاہیے اور ضرور کروانا چاہیے. یعنی علاج نہ کروانے کا کوئی مشورہ کسی کی طرف سے نہیں ہے, نہ فقہا کی طرف سے ہے, نہ ہماری طرف سے ہے, نہ اور کسی عالم کی طرف سے ہے. علاج کروانے ہی کا سب مشورہ دیتے ہیں. بس وہ بات صرف اس تناظر میں ذکر کی گئی ہے کتب کے اندر کہ گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو وہ صرف اس بات کی نفی ہے کہ اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم, کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ بہن یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ 2005 میں میرے میاں نے شادی کی تھی. اچھا, اس کو 3 مہینے کے اندر میں طلاق دے دی تھی. فروری میں شادی کی, میں نے طلاق دے دی تھی. تو اس پہ آپ خوش ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب شواہد بھی موجود ہیں, شاہدوں کو روبرو دی تھی طلاق, اور وہ ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں جہاں پہ شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انا للہ. ہاں, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن وہ عورت جو ہے دوبارہ آ کے بیٹھ گئی, اور وہ میرے میاں نے چھپاتے رہے. آخر دم پھر کل میں بھر کے وہ مجھے کہنے لگے میں طلاق دے چکا ہوں اس کو. آخری وقت میں انہوں نے بتا دیا تھا آپ کو؟ ہاں, مجھے آخری وقت میں, اور میرے پاس ڈاکیومنٹس بھی ہیں جس میں ڈیورس دی ہے. میں خود وکیل ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. فرحت بی جی خان سے. اچھا جی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں بہن؟ سوال یہ ہے کہ آج کل آٹومیٹک مشینیں آئی ہوئی ہیں, واشنگ مشینیں. جی جی آئی ہوئی ہیں. تو اس میں اگر ناپاک کپڑا ڈال دیں, وہ 3 دفعہ کھنگال کے نچوڑ کے خشک کر دیتی ہے, تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب بہت سارے سوالات ہیں اور میری بہنوں نے آج کے سوالات شامل کروں گا. پہلے لیفٹ اوورز لے لیں. لیفٹ اوورز لے لوں. گھر سے باہر نکلتی وقت عورت کیا برقع پہنے یا بڑی سی چادر لے لے؟ گھر سے باہر لیتے وقت جو ہے وہ اگر برقع پہنے تو بہت ہی اچھی بات ہے. دیکھیں, ایک تو ہے ہائی سٹینڈرڈ اور ایک ہے لو سٹینڈرڈ. اچھا جی. ہائی سٹینڈرڈ کے مطابق تو ظاہری بات ہے برقع پہننا جو ہے, چونکہ خاتون کو ہمارے یہاں دیکھیں مستورات کہتے ہیں خواتین کو. مستورات کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ مستور ہوتی ہیں, یعنی ڈھکی ہوتی ہیں, انہوں نے برقع لینا ہوتا ہے. برقع اور مسلمانوں کا جو رواج یہ رہا ہے, صدیوں سے مسلمانوں کا رواج ہے, اور آج بھی کئی جگہوں پر یہ رواج ہے مسلمانوں میں کہ مسلمانوں کی جو خواتین ہیں وہ واقعی ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے, کور کر رکھا ہوتا ہے, مستورات ہوتی ہیں. تو یہ ہائیسٹ سٹینڈرڈ تو یہی ہے اور اسی کے مطابق ہی خاتون کو باہر نکلنا چاہیے. لیکن اگر کوئی خاتون اس پر عمل نہیں کرتی تو لو سٹینڈرڈ کم از کم لو سٹینڈرڈ تو ضرور اختیار کرے, اور وہ لو سٹینڈرڈ یہ ہے کہ خاتون کا چہرے کے سوا باقی سارا جسم جو ہے ڈھکا ہوا ہو, دونوں ہاتھ, اس میں کلائیاں شامل نہیں ہیں, صرف دونوں ہاتھ
اور جو ہے وہ چہرے کی ٹکلی جو ہے، اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہوا ہو، اور کپڑے بھی جو پہنے ہوئے ہیں وہ کھلے کپڑے ہوں، یا پھر ان کے اوپر وہ اتنے فٹ نہ ہوں کہ جو ہے وہ کپڑے پہنے تو حیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو باڈی کی، اس طرح کا نہ ہو، بڑی چادر سے ایک اپنے آپ کو کور کر لے، یہ کم از کم لو سٹینڈرڈ ہے۔ ہم یہ ترغیب نہیں دلا رہے کہ آپ اس طرح کریں، ہم ترغیب آپ کو پہلے والی کی دیں گے، ہائیسٹ سٹینڈرڈ کی، کہ آپ وہ برقع لے کر ہی جو ہے وہ باہر نکلیں۔ اگر آپ کو وقت ضرورت باہر نکلنا ہے تو وقت لیکن کم از کم یہ ضرور کیا جائے، وقت ضرورت باہر نکلیں، بقدر ضرورت باہر نکلیں۔ لیکن ایک طرف وہ خاتون ہے کہ جو بالکل کسی بھی طرح کا کوئی پردہ نہیں کر رہی، اور ایک طرف وہ ہے کہ جو اس کے مقابلے میں کم از کم اتنا پردہ کر رہی ہے جو لو سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، تو وہ بہرحال اس کے مقابلے میں تو بہتر ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتی ہیں کہ بچوں پہ کتنی سختی کی جا سکتی ہے؟ بچوں پہ سختی کے والے سے جو ہے وہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جو ہے وہ سختی جو ہے وہ بچوں پہ بین یعنی نہ تو ایسا ہو کہ ہر وقت انہیں بس جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں اور ہر وقت جو ہے وہ مار دھار کرتے رہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ انہیں بالکل ہی بے لگام چھوڑ دیں اور لاڈ پیار ضرورت سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بچوں کو بگاڑتی ہیں۔ اور سختی کے اندر حتی الامکان کوشش تو یہ کی جائے کہ بچوں کو مارا نہ جائے، مار کے بغیر ہی زجر و توبیخ، زبانی زجر و توبیخ یا آنکھ کے اشارے سے کام چل جائے، فیس امپریشن سے کام چل جائے، تاثرات سے کام چل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کبھی جو ہے وہ مارنے کی حاجت پیش آ جائے، اس کے بغیر گزارا نہ ہو رہا ہو، تو مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہلکی ضرب، چہرے پہ نہیں مار سکتے، سر پہ نہیں مار سکتے، کمر وغیرہ پہ ماریں، لیکن ہلکی ضرب مارنے کی، معتدل ضرب کی اجازت ہے، وہ بھی ایک مجلس میں 3، ایک مجلس میں 3 سے زیادہ ضرب کی اجازت نہیں ہے۔ یہی جو ہے وہ استاد کے لیے، یہی جو ہے وہ والد کے لیے۔ کہتی ہیں کہ خواتین گھریلو کاموں کے دوران کیا نیت کر سکتی ہیں، کون کون سی اچھی نیتیں کر سکتی ہیں؟ گھریلو کاموں کے دوران بہت ساری اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک اچھی نیت تو یہ ہے کہ یہ جو میں کام کروں گی، اس کام سے جو میرے متعلقین ہیں، شوہر ہو گئے، اور اگر جو ہے وہ رہتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، وہاں پر دیگر لوگ جو ہے وہ سسر ساس وغیرہ بھی ہیں، تو یہ سب لوگ، یہ سارے مسلمان جو مجھ سے خوش ہوں گے، تو ایک تو مسلمانوں کو خوش کرنا، دوسرا جو ہے وہ صلہ رحمی کی نیت کرنا۔ صلہ رحمی کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، مسلمانوں کو خوش کرنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کہ اگر بچوں والی ہیں تو بچے جو ہے وہ بالخصوص بچیاں جب دیکھیں گی کام کرتے تو وہ بھی یہی سیکھیں گی اور آگے وہ بھی کریں گی، یہ اچھی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی اچھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہی ہوں، تاکہ اس کے ذریعے میں بھی یکسو ہوں اور میرے گھر والے بھی یکسو ہوں، میں بھی یکسو ہو کر عبادت کر سکوں اور وہ بھی یکسو ہو کر عبادت کر سکیں، کسی کے قلب میں، ذہن میں کوئی تشویش نہ ہو۔ یہ اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اور مزید بھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ بہن پوچھتی ہیں، عالیہ ان کا نام تھا، کہ گھر میں منزل پڑھنے کا کسی نے ان کو بتایا اور یہ کہا کہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، وہ پانی پئیں اور نہائیں بھی پانی سے، تو یہ ذرا کنفیوز ہیں۔ دیکھیں، نہایا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جو دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر اس طرح جو ہے وہ پانی دم کر کے دیا جاتا ہے کہ بھئی اس پانی کے ساتھ آپ نہا لیں تاکہ پورے بدن سے جو ہے وہ اثرات برے دور ہو جائیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح نہانا جو ہے وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن بس اس میں ایک احتیاط ہے، وہ احتیاط یہ ہے کہ چونکہ وہ دم کیا ہوا پانی ہے، تو وہ پھر اگر آپ اس طرح نالی میں بہائیں گے تو یہ سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، تو اس بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ تو آپ ٹب میں اس طرح نہائیں کہ پانی جو بہے وہ پانی وہ نالی میں نہ جائے، اس پانی کو آپ ایک جگہ جمع کر کے برتن میں آپ اس پانی کو کیاری وغیرہ میں، پودے میں، ایسی جگہ میں جو ہے وہ ڈال دیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کے ناظرہ کی ٹیچر نے 12 سال کے بیٹے کو کہا کہ وہ چاندی کی آرٹیفیشل چین پہن سکتے ہیں۔ بیٹے کو کہا یا بیٹی کو؟ بیٹے کو کہا۔ بیٹے دیکھیں جو ہے وہ مرد کو تو کسی مرد کو زیور کے اندر صرف زینت کی چیزوں میں مرد کو صرف انگوٹھی کی ایک اجازت ہے، وہ انگوٹھی بھی جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی۔ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شاید سونا منع ہے تو چاندی پہنے؟ نہیں، جو ہے وہ مرد کو سونا تو منع ہے، سونے کے علاوہ ہر قسم کی دھات مرد کو منع ہے، چاندی بھی مرد کو منع ہے، صرف انگوٹھی کی اجازت ہے۔ انگوٹھی وہ بھی ایک وقت میں ایک انگوٹھی، چاندی کی ایک انگوٹھی، اس کا بھی وزن جو ہے وہ 1 مسکال سے کم ہو، یعنی 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی ہو۔ پتھر جو ہے، نگ جو ہے، نگینہ ہونا بھی ضروری ہے، بے نگینہ بھی مرد نہیں پہن سکتا، چھلا وغیرہ نہیں پہن سکتا، نگ بھی ہونا چاہیے، پھر نگ بھی جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، ایک نگ ہو، نگ کے وزن کی کوئی تحدید چھلا نہیں پہن سکتے، چھلا مرد نہیں پہن سکتا، خالی چھلا جو ہے۔ نگ جو ہے وہ بڑا بھی پہنا جا سکتا ہے، جیسے میں نے بھی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ 4.5 ماشے سے کم ہی ہے، 1 مسکال سے کم ہے، اس کا صرف نگ بڑا ہے، تو بعض اوقات دور سے دیکھنے میں لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ شاید جو ہے یہ زیادہ وزن کی ہے، وزن اس کا جو ہے وہ یہ بالکل یہ شرعی وزن کے مطابق
मुताबिक है 4.5 नग मासे कितना से भी बड़ा कम। हो जाए? नग जो है उसके बड़े छोटे होने में कोई वो तहदीद नहीं है, उसकी कोई तायीन नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो एक दफा में 3 तलाकें दी हो गई? एक दफ़ा में 3 तलाक़ें दी तो एक दफ़ा में 3 तलाक़ें देने से तलाक़ें हो जाती हैं। आपने 3 दफ़ा पत्थर मारा, फिर आप कह रहे हैं कि पत्थर तो मैंने 3 मारे, लेकिन आप इससे 3 नहीं 1 काउंट करो, ये कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। तो 3 पत्थर मारे हैं तो 3 ही है, तो एक वक्त में 3 तलाक़ें दी, वो 3 ही होती घर में कुक या शेफ गैर मुस्लिम को रखा जा सकता है? बिला वजह जो है वो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर किसी की कोई ऐसी मजबूरी है, किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसे खित्ते में रहता है कि जहाँ पर उसे जो है वो मुसलमान अवेलेबल नहीं है या काबिल एतमाद अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर बमरे मजबूरी कोई रखता है तो उसकी गुंजाइश है। नापाकी के छींटे मुंह में चले जाएं तो उसके बाद कुल्ली कर ले, कुल्ली अच्छी तरह कुल्ली कर लेगा तो पाक हो जाएगा। झूठे पानी से मुंह धोना क्या गुनाह है? झूठे पानी से मुंह धोना गुनाह नहीं है, जबकि वो मुंह धोना वुजू वाला ना हो, वुजू या गुस्ल वाला ना हो। वुजू या गुस्ल में चूंकि झूठा पानी जो है वो झूठे पानी से वुजू नहीं करना चाहिए या उससे गुस्ल नहीं करना चाहिए। वैसे आपने मुंह धोना है फ्रेश होने के लिए या सफाई के लिए, तो झूठे पानी से मुंह धोया जा सकता है। फरखंदा बहन का बेटा बहुत जिद्दी है, दुआ या वजीफा? बेटा अव्वल तो जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, और दूसरा ये है कि जब ये सो रहा हो तो इसके सिरहाने एक बार सूरह इखलास या सूरह कौसर पढ़ लें। अव्वल आखिर दूसरी बुलंद आवाज़ से पढ़नी है, उसके कान में आवाज़ जानी चाहिए, लेकिन इतनी बुलंद ना हो कि उसकी आँख खुल जाए। ये करें इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। इनके अम्मी अब्बू ने रोजे नहीं रखे, वो कह रही हैं अपने रोजे उनके दे दूं पिछले रमजान ऐसा नहीं हो सकता। अपनी इबादत किसी जिंदा को नहीं दी जा सकती, इसाले सवाब किया जा सकता है। इसाले सवाब ये कर सकती हैं, जिंदा को भी कर सकती हैं, इसाले सवाब जिंदा को भी कर सकते हैं। इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन रोजे इस तरह नहीं दे सकते, जो शरई हुक्म है उसके मुताबिक ही। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आलिमात आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नाज़रीन आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।